सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मैं आपका टीचर सैयद कासिम रज़ा नकवी। और आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हिस्सा नज़म से। नज़म का उन्वान है आदमी। आदमी के शायर सैयद ज़मीर जाफ़री, और सैयद ज़मीर जाफ़री के बारे में कुछ चीज़ें आपको मालूम होना मुख्तसरन ज़रूरी है ताकि आप उसको तशरीह का हिस्सा बना सकें। सबसे पहले तो बहुत सारे सैयद ज़मीर जाफ़री की मकतूबात जहाँ पर उन्होंने अपने काम किया और शायरी ख़ुसूसन गज़ल और नज़म के हवाले से बहुत काम किया, उसमें निशात तमन्ना से ये अख़ज़ किया गया। सैयद ज़मीर जाफ़री के बारे में जानते हैं कि आपकी इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने के बाद आपने एक क्लर्क की जॉब शुरू की। क्लर्क की जॉब के साथ 1944 में आपकी फ़ौज में जॉब मुंतकिल हो गई। दूसरी जंग पाकिस्तान में आपने हिस्सा लिया। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए। रेडियो पाकिस्तान के बाद आपने रोज़नामा गालिब के मुदीर भी रहे। रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हुए और रोज़नामा गालिब के मुदीर रहे। 1951 का इलेक्शन भी लड़ा असम्बली की तरफ से, मगर उसमें नाकामी के बाद दोबारा आप फ़ौज की तरफ वापस चले गए। आपकी फ़िक्र समाजी कोताहियाँ उजागर करने में लगी रही। आप क्योंकि दानिश्वर रहे तो आपके मज़ाह ने ज़माने में तब्दीली का बेड़ा उठाया। लफ्ज़ी बाजीगरी आपका खासा है, यानी आप अल्फाज के ज़रिए से लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बदलते हुए अखलाक़ी अक़दार का नौहा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदमी में। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जानते हैं कि नज़म आदमी लफ्ज़ आम आप लोग सुनते हैं, मगर आदमी मुज़क्कर में अगर आएगा तो ये आदम अलैहिस्सलाम से आएगा और इसका फिर मुअन्नस गर्दाना जाएगा हव्वा को, आदम व हव्वा। लेकिन यहाँ पर आदमी से मुराद शायद सैयद ज़मीर जाफ़री बतौर इंसानियत तमाम मर्द व ज़न को ले रहे हैं। देखते हैं कि आदमी में सैयद ज़मीर जाफ़री इन मुख्तलिफ़ अशार में अपने दिल की नौहागरी कैसे कर रहे हैं। तो शायर फरमाते हैं कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। ये था कभी, ये उजागर कर रहा है कि ये अब नहीं है, ये कभी था। अब क्या है? ज़र है, मालो ज़र है, दौलत है, कसर आलीशान महल है। इनके लफ्ज़ी तराकीब पर ज़रा गौर कीजिएगा कि कसर आदमी का मेयार बन गया, आदमियत का मेयार बदल गया। कभी माजी में इल्म जाना जाता था, अच्छा दर्द दिल रखने वाला आदमी, इल्म हुनर रखने वाला आदमी और लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटने वाला आदमी अच्छा आदमी समझा जाता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में तरतीब बदल गई। दौलत ने इल्म की जगह ले ली, आलीशान महल ने दर्द दिल की जगह ले ली और आलीशान चमक दमक वाली कार ने प्यार को बदल दिया। हम इसकी तशरीह करने से पहले इसके कुछ पॉइंट अखज़ करते हैं, हम कुछ नुकात निकालेंगे कि हमें तशरीह में इसको किस अंदाज में है। तो ये नौहा है, तो ये बदलते ज़माने की नौहागरी, मगर हमें देखना है कि क्या मेयार ज़िंदगी वाकई इतना बदल गया या शायर ने बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया, मवाजना दिया गया है। शायर ने माजी को हाल से मुतकाबिल किया है, तकाबुल पेश किया है, जायज़ा पेश किया है। इसकी मिसाल है, अगर इल्म माजी में कभी शान शौकत जो थी वो आदमी की मीरास जो समझी जाती थी, वो इल्म था, मर्तबा जो था वो उसकी दानिशमंदी तसव्वुर किया जाता था, तो ये दौलत से क्यों तब्दील हो गया। देखिए, माजी में बहुत सारी हमें इस तरह की मिसालें मिलेंगी। जाबिर बिन हयान, इब्न बतूता, इब्न हैसम और ऐसी बहुत सारी, बोली सीना, ये तमाम वो लोग, वो दानिश्वर, वो मुहक्किकीन रहे कि जिन्होंने अपनी इल्म की वजह से ज़माने में अपना नाम पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर हम इस्लामी हवाला लेना चाहें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो ज़बान ज़द-ए-आम है, तमाम लोगों को मिलती है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया। हमारे इस मवाजने को कि इल्म, दिल, प्यार हमारे ज़माने से माइनस हो गया, कट गया, और इसको रिप्लेस कर दिया, इसको इसकी जगह ले ली दौलतमंदी ने, आलीशान महलात ने और बहुत बुलंद वाला महलात के साथ चमकती हुई चमक दमक की गाड़ियों ने। अल्लामा इकबाल ने भी इस हवाले से क्या खूब कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि दौलतमंदी ठीक है, ज़रूर असर हाजिर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शायद ज़रूरी हो, मगर इकबाल भी ये नौहा कुनाए कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस एक शेर से हम नतीजा ये निकालेंगे कि कभी आदमियत का मेयार उसका इल्म,
اس کا درد دل اور اس کا پیار کرنے والا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، جو کہ بدلتے ہوئے دور میں یکسر تبدیل ہو کے رہ گیا. دولت نے اس کی جگہ لے لی اور لوگ اپنی آسائشی پرآسائش پرتعیش زندگی کو، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں یوں مگن ہوئے کہ درد دل ختم ہو گیا. شعر نمبر 2. شاعر ضمیر جعفری فرماتے ہیں کہ کل بلاتی بستیاں، کل بلاتی بستیاں، بستیاں کہتے ہیں جو لوگوں نے آباد کی ہوں، لیکن یہ کل بلا رہی ہیں. کل بلانا مطلب، اس کا مطلب آپ کو یوں سمجھ میں آئے گا کہ بستیاں اوور کراؤڈیڈ ہیں، پر ہجوم ہیں، اتنے لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے جتنے وہاں پہ لوگ آباد ہیں. مشکل سے 2-4 آدمی. یہ 2-4 بہت اہم، شاید یہ گنتی کے تناظر میں کہ اگر آپ اتنے ہجوم میں سے تلاش کرنا شروع کریں تو 2 یا 4 لوگ آپ کو ملیں گے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اتنی آبادی بڑھ چکی ہے کہ لوگ مشکلوں سے 2-4 ہو گئے، مشکلوں میں گھر گئے. کل بلاتی بستیاں، مشکل سے 2-4 آدمی. کتنا کمیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی. ڈھونڈے سے نہیں ملتا، کمیاب، نایاب نہیں ہے. ڈھونڈے تو مل جائے گا، کمیاب ہے، محنت کرنی پڑے گی. لیکن بہت بسا ہوا ہے، حد نگاہ انسان ہی انسان نظر آتا ہے، پر ہجوم ہے. اور جتنا آبادی بڑھ رہی ہے اتنا ہی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، حکمت و دانش ناپید ہو رہی ہے. ماضی میں ایک مثال ہمارے سامنے ایسی آئی، ہم نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ایک واقعہ مختصراً آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تشریح کے لیے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور انہوں نے سب نے مل کر کوشش کی کہ اپنے بھائی یوسف کی جگہ لے کر حضرت یعقوب کی نظر میں کچھ آگے بڑھ سکیں، لیکن ان کے افعال نے ان کو حضرت یعقوب کے دل سے مزید پیچھے کر دیا. جس کنویں میں ڈالا، تاریخ چلا کے کہہ رہی ہے کہ وہ کنواں پکار رہا ہے زمانے کو. کنواں کیا کہہ رہا ہے؟ کسی شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ میں اس کو بھی، اس کی عکس بندی کی کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا. وہ کنواں جس میں جناب یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، وہ کنواں چلا کے کہہ رہا ہے. اور یہ زمانے کے لیے پیغام ہے کہ آبادیاں تو بڑھ گئیں، لوگ تو بڑھ گئے، شاید ان کے شعور میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا، ان سے متعلقہ چیزوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن ان کی جو اصل حکمت اور دانائی تھی وہ ان سے کہیں کھو گئی. تو آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا. دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نقصان پہنچایا تھا، جبکہ اس کنویں سے نکالنے والا ان کا دوست بن گیا. تو بس پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ایک چال چلتے ہیں، زمانہ اپنی ایک چال چلتا ہے جو کہ چل رہا ہے، اور یہ ستم ظریفی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس ہجوم میں کہیں ہماری اقدار، روایات کھو گئی. شعر نمبر 3. پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر. جتنا بیمار آدمی اتنا ترہ دار آدمی. ترہ دار مطلب خوبصورت. اچھا، صورت اور سیرت کا تھوڑا سا فرق سمجھ آنا چاہیے کہ صورت ظاہری دکھاوا اور سیرت جو آپ کا باطن نظر تو نہیں آ رہا مگر آپ کے افعال اس کی نمائندگی کریں گے. شاعر کہتے ہیں، ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ ماضی میں مردانگی، چوڑا سینہ، موٹی گردن اور بہت ساری روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں. ہٹا کٹا ہونا مرد کی شان تھی، لیکن اب بدلتے دور میں مرد و زن نے انداز بدل لیے. ایک حدیث، اس کا مختصراً جائزہ میں اس کے ساتھ اس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حوالے کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کہ ناپسندیدہ مفہوم، ناپسندیدہ دور ہوگا وہ کہ جب مرد جو ہیں وہ عورتوں کی شباہت میں ہوں گے اور خواتین، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی شباہت میں پائی جائیں گی، اور ان کا اصل جو مردانگی اور زنانہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو پتلی گردن نے مردانگی کو، آج ہر کوئی خوبصورت سمجھا جا رہا ہے جس کی گردن بہت پتلی ہے، جس کی کمر بہت پتلی ہے، جبکہ مرد، وجاہت اس کی خوبصورتی، اس کی طاقت اس کے چوڑے پن میں تھا. وہ تو جنگجو تھا، وہ تو نڈر تھا، وہ تو زمانے سے لڑنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے بے قرار تھا. لیکن آج کی اس کمزوری نے انسان کو اس کے مقصد حیات سے بہت دور کر دیا. تن آسانی نے جگہ لے لی. تو جب جسم لاغر ہو گیا، پتلی گردن ہو گئی، لوگ ظاہری نمود و نمائش میں پڑ گئے، تو اس کا وہ اصل اس سے کھو گیا. تو مرد، زن معاشرے کے دو متقابل حصے ہیں، دونوں کے بغیر زمانے کی ترقی ناممکن ہے. لیکن ہوا کیا کہ مردوں کا طور طریقہ عورتوں نے اپنا لیا اور عورت کا طور طریقہ شاعر کے مطابق زمانے نے تبدیل کر دیا. کمزور، لاغر، آج بہت پرکشش سمجھا جاتا ہے. کسی شاعر نے اس کے حوالے سے بھی ایک
اپنے جذبات کی ترجمانی کی کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں. یعنی بظاہر لوگ چل رہے ہیں مگر ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ویژن نہیں ہے. ان کی خلقت کا مقصد شاید ان سے کہیں کھو گیا, اور شاید ان کے وہ سوچ کا انداز کہ ان کے آباء و اجداد کی جو میراث تھی کیا ان تک پہنچی, اور کیا ذمہ داریاں لے کر وہ یہاں پیدا ہوئے تھے, وہ تو اپنی نمود و نمائش میں لگے رہ گئے. لوگ تو اپنے ظاہر کے لیے کھانے پینے سے بھی پرہیز کر لیتے ہیں, تو چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں. زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے, زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے. شعر نمبر 4. ضمیر جعفری فرماتے ہیں کہ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی, کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی. دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہم شہر میں رہ کر عموماً اس بات کو پریکٹس کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے شہر کی طرف آ جاتے ہیں, یا چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف لوگ منتقل ہوتے ہیں اور اپنا مستقبل خوب سے خوب تر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, اپنے دن رات ایک کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, گاؤں سے آنے والا شہر میں آ کر بھول جاتا ہے, گاؤں سے آنے والا شہر میں آ کر بھول جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے, جس مقصد کو لے کر وہ شہر آیا تھا, کیا وہ خالی زر تھا, کیا وہ خالی زمین تھی, کیا وہ ایک بہت بڑا اسٹیٹس تھا, یا اس کی کوئی انسانیت کے معیار بھی تھے. شاعر کہتے ہیں زندگی کا معیار اونچا کرتے کرتے ہم نے بہت ساری بلند و بالا بلڈنگز تو بنا لی, مگر ہمارے درمیان بہت ساری نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئیں. اشفاق احمد صاحب اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی باتیں ہیں, یہ ان دنوں کی باتیں ہیں کہ جب گھر کچے اور رشتے پکے ہوا کرتے تھے. آج کل رشتے کچے اور گھر پکے ہوا کرتے ہیں. بدقسمتی کی باتیں ہیں, زمانہ تو بدل گیا. بدقسمتی اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ زندگی جس کا ہم اونچا کرنے چلے تھے معیار, وہ زندگی حسرت سے تک رہی ہے کہ میں تو پیچھے رہ گئی. شاید بلند و بالا عمارتوں نے, بڑی لگژری کارز نے اس کی جگہ لے لی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے. یہ تھے ہمسایوں کے حقوق. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک گھر میں رہنے والے سگے بہن بھائیوں کے درمیان گفتگو, ایون بچے جو بیٹا اور بیٹی ہے وہ اپنے باپ سے شاید سلام کیے ہوئے اس کو ایک ایک دو دن ہوتے ہیں, جبکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اوپر والے پورشن میں رہنے والا ہمارا بھائی کیا کھا رہا ہے, کس حال میں ہے, اور اوپر والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نیچے والا بھائی کس حال میں ہے. تو معیار زندگی تو بہت ہم نے عالیشان کر لیا, بلند کر لیا, پکی دیواریں کر لیں, اور ایک گھر والا دوسرے گھر والوں سے غفلت میں رہ گیا. تو یہ مال, یہ اولاد, قرآن کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد یہ دونوں آزمائش ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. آپ انسان بن جائیے. ہم انسانوں کا مقصد حیات یہ تھا کہ ہم زمین پر اللہ کے آسانیاں پیدا کرنے والے بندے بن جائیں, اللہ سے آسانیاں لیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں, مگر ہم اس سے بہت آگے نکل گئے. کسی شاعر نے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. آخری شعر. عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی, قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی. دیکھیے یہ آدمی کے مختلف انداز, کہیں مال و دولت والا, کہیں علم و حکمت والا, کہیں بستیوں میں مشکل سے ملنے والا, کہیں دبلا پتلا, اور کہیں اپنا معیار زندگی بلند کرنے چلتا ہوا اپنے مقصد حیات کو کھو دینے والا آدمی. ایک اور آدمی کی صورت ہمارے سامنے آئی. شاعر کہتے ہیں کہ ساری زندگی صحرا کی خاک چھانتا پھرا. آپ لوگوں نے واقعہ سنا قیس, شاید آپ اس کو جانتے ہوں گے, لیلا کا مجنوں. یہ لفظ دیوانہ استعمال کیا گیا, دیوانہ کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مجنوں. مجنوں مطلب جنونی, پاگل, دیوانہ. ہمارا زمانہ قیس کو اس کے اصلی نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کا اصلی نام تھا قیس. لیلا کا عاشق ہو گیا. ایک صحرائی عورت تھی, کالا سیاہ اس کا رنگ تھا. لیل سے نکلا لیلا, کالی سیاہ رنگت پر مر مٹا. عشق کر بیٹھا, محبت کر بیٹھا, صحرا میں لیلا لیلا کرتا پھرتا تھا. اپنا لوگوں نے اس کا نام قیس کے بجائے لیلا کا مجنوں رکھ دیا, لیلا کا پاگل, لیلا کا دیوانہ. اور لوگ اس قیس کو دیوانہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کام کیا کیا تھا؟ شاعر کہتا ہے کہ عمر بھر صحرا نوردی کی, صحرا میں خاک چھانتا پھرا, ہوس نہیں کی, شادی نہیں کی. چاہتا تو لیلا کو حاصل کرنے کے لیے زمانے سے لڑ جاتا,
چاہتا تو لیلا کو موجودہ دور کے زمانے کے مطابق، چاہتا تو ہمارے بہت کچھ جو کچھ دکھایا جاتا ہے کہ زبردستی کی شادی کر لیتا، ماں باپ کی عزت کو داغ لگا دیتا، مگر اس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا. کیا اس کی محبت پر اس کو یقین نہیں تھا؟ عمر بھر صحرا نوردی کی، صحرا میں اس نے اپنی شناخت یہ بنا لی کہ وہ لیلا کے نام سے، اور ڈکشنری میں لغت میں آج بھی اس کا نام مجنو جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو قیس ضرور ساتھ مل جائے گا. تو اسی صورتحال کو کہ جو زمانے میں محبتیں کرنے والا، محبت کو بانٹنے والا تھا، وہ ہمارے زمانے میں دیوانہ کہلاتا ہے. زمانہ اس کو، محبت کرنے والے کو، محبت بانٹنے والے کو دیوانہ کہتی ہے، اور یہ زمانے کی اپنی نظر ہے. اقبال نے بہت خوب کہا کہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادائے ناب، یہ حکمت، یہ دانشوری، یہ تعلیم، یہ کسی درسگاہ سے ملنے والی نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں میں جو تجھے دے رہا ہوں، اے نوجوان مسلمان، میں جو تجھے دے رہا ہوں وہی تیرا معیار ہے. میرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی، نہ خانقاہ میں ہے. اور ایک حدیث بھی حوالے کے طور پر آپ اس میں ضرور شامل کیجیے گا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ کچھ معاملات انسانیت سے متعلقہ سید ضمیر جعفری کی زبانی آپ نے سنے. اب اس میں ضروری ہے کہ کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، چاہیں تو آپ اس کو دہرا بھی لیجیے گا، اور اچھا لگے گا کہ اگر آپ اپنی پسند کے اس میں سے جو بھی آپ کو منتخب کر سکتے ہیں، جس کی شاعری کرنا، تشریح کرنا آپ کو آسان لگے، 2 اشعار آپ سلیکٹ کیجیے گا، اور اس کے بعد اگلے لیکچر کے اندر ہم اس نظم کو مکمل کریں گے. جو اس کے باقی 2-3 اشعار رہ گئے ہیں وہ ہم مکمل کریں گے، اور اس کے خلاصے اور تشریح کے پیٹرن کی طرف جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.